अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, मदरसे बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है। आज हम जमात 8वीं मज़मून तारीख़ सबक नंबर 6 तहरीक आज़ादी के दौर का आगाज़ इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। इससे दुवम का मुतालिया करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, इस सबक में हम तहरीक आज़ादी के दौर का आगाज़ इंतहा पसंदों का दौर से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखने जा रहे हैं इंतहा पसंदों का दौर 1905 था 1920। सियासी नुक्ते नज़र से बेदार भारत के तमाम रहनुमा ज़ात पात मज़हब ज़बान और इलाक़े का फ़र्क भुलाकर कौमी जमात के परचम तले एकजा हो रहे थे। कौमी जमात के मक़ासिद और ऐनी तरीक़े से तहरीक को इस्तेहकाम अता करने पर हम ख़याल होने के बावजूद इनके तरीक़ेकार में इख्तिलाफ़ था। ये नज़रियाती इख्तिलाफ़ था। सियासी तहरीक में इस इख्तिलाफ़ की वजह से दो अहम ग्रोह बन गए। आज़ादी के लिए अमन ऐन का मोतबर रास्ता इख्तियार करने वालों को एतदाल पसंद, नरम दिल और जद्दोजहद के तरीक़े से शिद्दत इख्तियार करने वालों को इंतहा पसंद, गर्म दिल। देखो, जैसा हमने देखे एतदाल पसंद और इंतहा पसंद, गर्म दिल एक दिया है और एक नरम दिल दिया है। एतदाल पसंद के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है नरम दिल, और इंतहा पसंद के लिए इस्तेमाल हुआ है गर्म दिल। अब जो इंतहा पसंद जो ग्रुप था उसके अंदर कुछ रहनुमा थे। देखो यहाँ पे तस्वीर में हमको दिखाई दे रहे हैं लोकमान्य तिलक। उसके बाद दूसरे नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये जो तीन है ना, ये तीनों की एक जोड़ी बन गई थी जिसको कहा करते थे लाल बाल पाल। क्या कहा करते थे? लाल बाल और पाल। लाल किसके लिए? लाला लाजपत राय का लाल। बाल बाल गंगाधर तिलक का बाल, और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों के नाम से जो है एक एक वर्ड लेके लाल बाल पाल इंतहा पसंदों के रहनुमा बन गए। यहाँ पे इनकी एक तस्वीर भी दी हुई है अगले पेज पे। तो जब इब्तिदाई दौर में इंतहा पसंद रहनुमाओं ने भारतीय अवाम में सियासी बेदारी लाने के लिए अखबारात, कौमी त्यौहार और कौमी तालीम जैसे ज़राए का इस्तेमाल किया। केसरी और मराठा अखबारात के ज़रिए लोकमान्य तिलक ने हुकूमत के मुजालिम पर कड़ी तनकीद की। बंगाल के इलाके में अमृत बाज़ार पत्रिका इंतहा पसंद नज़रियात की तर्जुमानी करने वाला अखबार था। आपसी भेदभाव को भूल कर अवाम मुत्तहिद हो, कौमी अशख़ास के कारनामों में अवाम में तहरीक पैदा हो, इस मकसद के तहत तिलक ने शिव जयंती और गणेश उत्सव का इनेकाद किया। इनका ख्याल था कि सियासी वजूहात की बिना पर अवाम एकजा होंगे तो हुकूमत इन पर पाबंदी आयद करेंगी, मगर मजहबी वजूहात की बिना पर लोगों के एक जगह आने पर हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती। तिलक ने मुंडाले जेल में गीता रहस्य नामी किताब लिखी, जिसका मरकज़ी ख्याल आमाल पर मुबनी इबादत और अवाम की सरगर्म अमल रहने पर जोर था। अपनी आज़ादी और तहजीब के तईं उल्फत और अक़ीदत रखने वाले नस्ल की तैयारी के लिए इंतहा पसंदों ने तालीमी इदारे क़ायम किए। इंतहा पसंद रहनुमाओं का ख्याल था कि लाखों लोग आज़ादी की तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं, लेकर हुकूमत को चैलेंज करके जद्दोजहद करें तभी कामयाबी हासिल होगी। इनका ख्याल था कि इस तहरीक को मज़ीद तेज़ किया जाए, लेकिन मुस्लिह बगावत की बजाय वसी अवामी तहरीक के क़याम पर ज़ोर दिया। एतदाल पसंदों ने तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी और इंतहा पसंदों ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। देखो, दो, जैसा हम लोग बता रहे हैं कि दो ग्रुप, एक है इंतहा पसंद, एक है एतदाल पसंद। तो एतदाल पसंदों का क्या कहना था? जो दो ग्रुप बने हैं जिसका नाम है, एक है एतदाल पसंद, दूसरा इंतहा पसंद। तो जो इंतहा पसंद जो ग्रुप था उनका क्या मानना था कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज़ादी की तहरीक में शामिल करेंगे।
لاکھوں لوگ ایک ساتھ جب تحریک میں آئیں گے اور حکومت کو چیلنج کریں گے تو ہم کو کامیابی ملیں گی، اور آزادی کی تحریک کو تیز چلانا پڑے گا، بہت جلدی چلانا پڑے گا، جلدی جلدی سب کام کرنا پڑیں گے۔ تو یہ جو ہے دونوں کے اندر کیا ہو گئی، مسلح بغاوت کی وجہ وسیع عوامی تحریک کے قیام پذیر پر زور دیا۔ تو جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو اعتدال پسندوں نے شروع کی، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کا کام جو ہے انتہا پسندی لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ 1897 میں پونا میں ہیضہ کی وبا نے قہر برپا کر دیا تھا، سینکڑوں افراد موت کا شکار ہو گئے۔ اس وبا پر قابو پانے کے لیے رینڈ نامی افسر کو تعینات کیا گیا۔ ہیضے کی مریضوں کی تلاش میں گھروں کی تلاشی لی جانے لگی، عوام پر ظلم ڈھانے ڈھائے جانے لگے۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے چاپے کر برادران نے اس کا قتل کر دیا۔ حکومت نے اس قتل کا تعلق تلک سے جوڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے، پھر بھی انتقامی جذبے کے تحت حکومت نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ جو سب تحریک ہوئی اس کے پیچھے انہوں نے کیا بتایا کہ سب یہ کس کا کام ہے، یہ لیڈر جو ہیں بڑے بال گنگادھر تلک ہیں، ان کا کام ہے، اور یہ کیا کریں گے، ان کو جوڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، پھر بھی کیا کیا انہوں نے، تلک کو جیل میں ڈال دیا۔ آگے ہے بنگال کی تقسیم۔ ایک ہی پالیسی اپنا رہے، کیا کر رہے ہیں، پھوٹ ڈال رہے اور حکومت کر رہے۔ اب بنگال میں جو ہے ملی جلی آبادی تھی، کچھ جگہ مسلمان تھے اور کچھ علاقوں میں جو ہے ہندو بھی لوگ رہا کرتے تھے۔ تو انگریزوں نے کیا کیا، انگریزوں نے ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرت کا بیج بو کر پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کیا۔ وائس رائے لارڈ کرزن نے اسے بڑھاوا دیا۔ بنگال ایک وسیع صوبہ تھا، بہت بڑا صوبہ تھا، انتظامی سہولت کے اعتبار سے اس صوبے کے انتظام میں دشواری کا بہانہ بنا کر لارڈ کرزن نے 1905 میں بنگال کی تقسیم کا اعلان کیا۔ اس تقسیم کی وجہ سے مسلمانوں کی کثیر آبادی والا علاقہ مشرقی جو مسلمان کی جہاں پہ زیادہ آبادی تھی، مسلمانوں کی کثیر آبادی والا علاقہ مشرقی بنگال، اور ہندوؤں کی کثیر آبادی والا علاقہ مغربی بنگال، ایسے دو حصوں میں بٹ گیا۔ تقسیم کے ذریعے ہندو مسلم سماج میں پھوٹ ڈال کر قومی تحریک کو کمزور کرنا ان کا پوشیدہ مقصد تھا۔ اس کے بعد ہے اگلا ونگ بھنگ تحریک۔ نہ صرف بنگال بلکہ پورے بھارت میں اس تقسیم کی مخالفت میں رائے عامہ بیداری ہوئی۔ 16 اکتوبر یعنی تقسیم بنگال کے دن کو قومی یوم ماتم کے طور پر منایا گیا۔ پورے ملک میں مزاحمتی جلسوں کے ذریعے حکومت کی مذمت کی گئی، ہر طرف وندے ماترم کے گیت گائے جانے لگا۔ اتحاد کی علامت کے طور پر راکھی بندھن کی تقریب منعقد کی گئی۔ سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کر کے طلباء کثیر تعداد میں اس تحریک میں شریک ہوئے۔ سریندر ناتھ بنرجی، آنند موہن بوس، رابندر ناتھ ٹیگور نے ونگ بھنگ تحریک کی قیادت کی۔ اس تحریک کی وجہ سے قومی جماعت کا دائرہ وسیع ہو گیا اور یہ قومی تحریک بن گئی۔ بے اطمینانی کی لہر دیکھ کر 1911 میں انگریزوں نے بنگال کی تقسیم رد کر دی۔ تب جو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے اتنا اتحاد ہے، یہ سب پبلک جو ہے کیا ہو رہی ہے، انگریزوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ جیسا ماتم کا دیوس منایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ بچے جو کالج جانے والے تھے انہوں نے کالج اسکولوں کا بائیکاٹ کر دیا، راکھی کی تحریک ہوئی۔ تو اس کی سب دیکھتے ہوئے وہ جو تحریک جو بنگال کی جو تقسیم تھی اس کو واپس لے لیا انگریزوں نے 1911 میں۔ قومی جماعت کی 4 نکاتی پروگرام۔ 1905 میں ہونے والے قومی جماعت کے اجلاس کے صدر رکن کونسل گوکھلے تھے۔ انہوں نے ونگ بھنگ تحریک کی حمایت کی۔ 1906 میں اجلاس کے صدر دادا بھائی نوروجی تھے۔ دادا بھائی نوروجی نے پہلی مرتبہ اسٹیج پر سوراج لفظ کا استعمال کیا۔ اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے پیغام دیا کہ متحد کرو، خوب کوشش کرو اور سوراج حاصل کرو، تاکہ آج بھی لاکھوں برادران وطن مفلوکہ الحال بھوک اور بیماری کے شکار ہو رہے ہیں، انہیں بچایا جا سکے اور ترقی یافتہ ملک میں بھارت کو اس کا مقام واپس دلایا جا سکے۔
اس اجلاس میں قومی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے سوراج، سودیشی، قومی تعلیم اور بائیکاٹ کی 4 نکاتی پروگرام کو متفقہ طور پر منظوری دی۔ سودیشی تحریک کی وجہ سے ہم خود مختار اور خود کفیل بن سکتے ہیں۔ سودیشی طریقے اختیار کرنے کے لیے ہمیں ملک کا سرمایہ، وسائل اور ذرائع نفری قوت اور دیگر تمام قوتیں یکجا کرنا ہوں گی، جس سے ملک کی ترقی ممکن ہوگی۔ ولایتی اشیاء اور مال کا بائیکاٹ پہلا مرحلہ ہے، جبکہ ولایتی حکومت کا بائیکاٹ اگلا مرحلہ قرار پایا۔ ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ بائیکاٹ کے ذریعے انگریز حکومت کی جڑوں پر وار کیا جا سکتا ہے۔ اب انتہا پسند اور اعتدال پسند میں اختلاف ہوا، یعنی ان کے دور کے اندر جب یہ 2 الگ الگ گروپ تھے، ایک ہی اس میں کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو جھگڑا ہوا وہ کس بات پہ ہوا، کس بات پہ ایسے اختلاف تھے کہ یہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ قومی جماعت یعنی انٹرنیشنل کانگریس میں نظریاتی اختلاف 1907 میں صورت اجلاس میں انتہا کو پسند گیا۔ اعتدال پسند کی کوشش تھی کہ سودیشی اور بائیکاٹ کی تجاویز ترک کی جائے، جبکہ انتہا پسند کی کوشش تھی کہ اعتدال پسند اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ گوکھلے، سریندر ناتھ بنرجی، فیروز شاہ مہتا جیسے اعتدال پسند رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ انتہا پسند قومی جماعت پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لالا لاجپت رائے نے مفاہمت کی کوشش کی۔ تلک کا خیال تھا کہ قومی جماعت ملکی پلیٹ فارم ہے جس میں پھوٹ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ اجلاس کے وقت کشیدگی بڑھ گئی اور باہمی مفاد ناکام رہے۔ آخر کار قومی جماعت انڈین نیشنل کانگریس تقسیم ہو گئی۔ انگریز حکومت کا جبر و یعنی کس طرح سے ظلم ہوا۔ وینگ بھنگ تحریک کے بعد شروع ہونے والے زبردست عوامی احتجاج سے انگریز حکومت بے چین ہو گئی۔ اس احتجاج پر قابو پانے کے لیے حکومت نے جبر و استبداد کی پالیسی اختیار کر دی، یعنی زور زبردستی کی پالیسی اختیار کی۔ عوامی جلسوں پر قانونی پابندی عائد کی گئی۔ اسی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سزائیں دی گئی۔ اسکول کے طلباء کو مارا پیٹا گیا۔ اخبارات پر مختلف پابندیاں لگائی گئی۔ حکومت پر تنقید کرنے کے الزام میں کئی چھاپ خانے، پریس ضبط کر لیے گئے، یعنی جو تحریک چل رہی تھی اخباروں کے ذریعے لوگوں کو بیداری کام چل رہا تھا جگانے کا، وہ کیا ہو گیا، بند ہو گیا، پریسوں کو بند کر دیا گیا۔ مضمون نگاری اور مدیروں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جو کالم لکھتے تھے، جو ایسے تھے لوگ جن کے جو ہے آرٹیکل پڑھنے کے بعد لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، ان کو کیا کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا۔ حکومت نے انتہا پسند کے خلاف سخت کارروائی کی۔ بنگال کی اس شدید رد عمل ہوا، اس میں جو ہے بنگال کے جو لوگ تھے اس میں بہت شدید رد عمل کرے، مطلب بہت بے چینی پائی گئی۔ وہاں کے جو انقلابی تھے، انقلابیوں نے گولیاں چلانا، بم سے حملے کرنا جیسے طریقے اپنا لیے۔ ان بم حملوں کی حمایت کیسری اخبار میں کرنے والے لوک مانیہ تلک کو حکومت نے غداری کے الزام میں گرفتار کر کے 6 سال کے لیے میانمار کی منڈلا جیل میں بھیج دیا۔ بپن چندر پال کو سخت قید کی سزا سنائی گئی اور لالا لاجپت رائے کو پنجاب سے شہر بدر کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ تحریک آگے بڑھتی گئی اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے الگ الگ جیسا بھی پارٹیاں الگ ہو رہی ہیں، قومی جماعت میں پھوٹ پڑ گئی، ایک الگ پارٹی ان کی ہو گئی، انڈین نیشنل کانگریس کے 2 حصے ہو گئے۔ تو پھر مسلمانوں نے بھی کیا کیا، اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی جس سے قیام ہوا تھا مسلم لیگ کا قیام۔ وینگ بھنگ تحریک میں قومی جماعت نے عوام سے ملنے والی زبردست حمایت کو دیکھ کر انگریزی حکومت بے چین ہو گئی۔ انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر دوبارہ عمل کیا۔ انگریزوں نے اس خیال کی تشریح شروع کی کہ مسلمانوں کی مفاد کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی تنظیم ہونی چاہیے۔ برطانوی حکومت کی اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے مسلم سماج کے اعلیٰ طبقے نے ایک وفد نے آغا خان کی قیادت میں گورنر جنرل لارڈ مونٹو سے ملاقات کی۔ لارڈ مونٹو اور دیگر برطانوی افسروں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے
1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مورلے منٹو قانون۔ انگریز حکومت کے کاموں کے خلاف بھارتی عوام میں بے اطمینانی تھی۔ عوام کا خیال تھا کہ بھارتی عوام کی بدحالی کی اہم وجہ انگریزوں کی معاشی پالیسی ہے۔ کرزن کے جبر و استبداد، تعلیم یافتہ بھارتیوں کی ملازمت نہ دینا اور افریقہ میں بھارتیوں کے ساتھ ناروا سلوک، ان وجوہات کی بنا پر عوام کی بے چینی میں اضافہ ہوا۔ بھارتیوں کی اس بے اطمینانی کے زخم کی عارضی مرہم پٹی کے لیے 1909 میں مورلے منٹو اصلاحات قانون نافذ کیا گیا۔ اس قانون کے تحت مجلس مقننہ میں بھارتی نمائندوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور چند نامزد بھارتی نمائندوں کو مجلس مقننہ میں شامل کرنے کی گنجائش نکالی گئی۔ اس قانون کے تحت مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخاب کی منصوبہ بندی کی گئی۔ برطانیہ کی اس امتیازی پالیسی نے بھارت میں نفاق کا بیج بو دیا۔ لکھنؤ معاہدہ۔ 1916 میں قومی جماعت کے لکھنؤ اجلاس میں لوک مانیہ تلک کی قیادت میں قومی جماعت کے اختلافات مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اسی سال قومی جماعت اور مسلم لیگ کے درمیان مصالحت ہوئی، یعنی ان میں صلح ہو گئی۔ اسے لکھنؤ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے بھارتی قومی جماعت نے مسلمانوں کے علیحدہ حلقہ انتخابات کو منظوری دی۔ اس طرح مسلم لیگ نے بھی بھارت کے سیاسی حقوق کے حصول میں کانگریس کا ساتھ دینا قبول کیا۔ ہوم رول تحریک۔ 1914 میں جب تلک منڈالہ جیل سے رہا ہوئے، اس وقت یورپ میں پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس جنگ کے اثرات براہ راست بھارت پر بھی ہوئے۔ روزمرہ ضروریات کی اشیاء کے دام بڑھنے لگے۔ انگریز حکومت نے بھارتیوں پر مختلف پابندیاں عائد کی، جس سے بھارتیوں میں بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ ان حالات میں اینی بیسنٹ اور لوک مانیہ تلک نے ہوم رول تحریک شروع کی۔ اپنا انتظامی حکومت اپنے طور پر خود انجام دینے کو ہوم رول کہتے ہیں۔ اسے خود مختار حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ آئرلینڈ میں بھی نوآبادیاتی نظام کے خلاف اس قسم کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ اس بنیاد پر بھارتی ہوم رول تحریک نے برطانیہ سے خود مختار حکومت کا مطالبہ بھی کیا۔ ڈاکٹر اینی بیسنٹ اور لوک مانیہ تلک نے پورے ملک کا طوفانی دورہ کر کے خود مختاری کا مطالبہ عوام تک پہنچایا۔ انہوں نے بڑے شد و مد کے ساتھ کہا، سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ پہلی عالمی جنگ اور بھارت۔ یورپ کی جنگی حالات، بھارت کے عوام میں پھیلتی ہوئی بے اطمینانی اور ہوم رول تحریک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، ان حالات میں انگریزوں کو بھارتی عوام کا تعاون حاصل کرنا ضروری تھا۔ اس لیے برطانوی حکومت نے اصلاحات میں پیش قدمی کے طور پر بھارتیوں کو کچھ سیاسی اختیارات دینا طے کیا۔ 1917 میں وزیر بھارت لارڈ مانٹیگو نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت بھارت کو بتدریج خود مختاری کا حق اور حکومت کی ذمہ داری سونپ دے گی۔ لوک مانیہ تلک نے اعلان کیا کہ اگر حکومت بھارتیوں کے مطالبات کے سلسلے میں ہمدردی اور مفاہمت کا طریقہ اپنائے گی تو بھارت کے عوام بھی حکومت کی مدد کریں گے۔ لوک مانیہ تلک کے اس اعلان کو جوابی تعاون بھی کہتے ہیں۔ بچوں اگلا ہے مونٹے چیمسفورڈ قانون۔ 1919 میں برطانوی پارلیمنٹ نے بھارت میں دستوری اصلاحات کے لیے ایک نیا قانون بنایا جسے مونٹیگو چیمسفورڈ قانون کہتے ہیں۔ اس قانون کے تحت غیر اہم محکمے بھارتی وزراء کے سپرد کیے گئے، یعنی جن کا کوئی تعلق نہیں تھا قانون سے، ایسے محکمے بھارتی لوگوں کو دیے گئے۔
اور جو اہم محکمات ہوتے ہیں جیسے مالیات کا محکمہ ہوتا ہے، محصول کا محکمہ ہوتا ہے، داخلہ پالیسی کا محکمہ ہوتا ہے، یہ تمام جو ہے داخلہ پالیسی کا محکمہ ہوتا ہے، یہ تمام اہم محکمے گورنر کے قبضے میں ہی تھے۔ 1919 کے اس قانون کی روح سے بھارتیوں کی ذمہ دار حکومت کا مطالبہ اہمیت نہیں دی گئی۔ جو مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہم کو ہماری خود مختار حکومت چاہیے، اس کو پوری طرح سے ٹکرا دیا انگریزوں نے، اور اس قانون کے اوپر پوری طرح امیدوں پہ پانی پھیرا گیا۔ لوک مانیہ تلک نے اس قانون کی سخت مخالفت کی، بہت تنقید کی انہوں نے، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ سوراج ہے نہ ہی اس کی بنیاد۔ تمام بھارتیوں میں احساس پیدا ہوا کہ حکومت کو جھکانے کے لیے تحریکوں کو مزید تیز کرنا ہوگا۔ بھارت ایک نئے احتجاج کے لیے اس میں تیار ہو گیا۔ تو اس طرح یہ تمام تحریکیں کرنے کے بعد بھی انگریزوں نے اپنی منمانی کی، اور جو قانون بنایا یہ کسی کام کا قانون نہیں تھا، جو کہ ہندوستان کو خود مختاری نہیں دیتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے اور بھی تحریکیں چلی، اس کے بارے میں ہم لوگ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، اگلے لیکچر میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ بی ایم سی ایجوکیشن اردو اسٹینڈرڈ 1 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روز آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔